वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मासी नॉवल की एपिसोड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के 1:30 बजे का वक्त था। नींद जिया की आंखों से कोसों दूर थी। वो जवेरिया अब्बास, जिसकी जहानत पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी, वो पिछले 5-6 घंटों से इसी सोच में मगन थी कि वो कैसे जाए और इस शख्स से कैसे मुखातिब हो, कैसे वो उसकी कहानी जाने। यहाँ ट्रेन आधा घंटा रुकने वाली थी। मौसम बरसात था। आसमान अबर आलूद था। वो ट्रेन से नीचे उतरी तो ठंडी हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया। इसे भूख भी लगी थी, चुनाचे वो खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगी। कुछ देर बाद वो चाय की कप लेकर इसके केबिन की तरफ जानिब बढ़ी। दिल तेजी से धक धक कर रहा था। वो जानती थी इसने अकेले पूरा केबिन बुक किया था, तभी वो अकेला सफ़र कर रहा था। कुछ देर बाद वो केबिन तक पहुंची और इसे दरवाज़ा खोला। वो सामने ही शॉल लपेटे खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा चलने के बायस इसके माथे पर बिखरे बाल उड़ रहे थे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसे डरते डरते पूछा। आहट और आवाज़ पर इस शख्स ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा। ये वही आवाज़ थी जो इसने शाम में भी सुनी थी, लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दी। चांद कभी बादलों की ओर से निकल आता और कभी गहरे स्याह बादल इसे छुपा देते। वो इसे खामोशी से कुछ देर देखता रहा, फिर बिना कोई जवाब दिए चेहरा वापस ही जानिब मोड़ लिया। एक साया सा जिया के चेहरे पर लहराया, लेकिन फिर इसने हिम्मत की और खुद ही इसकी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। क्या आप जानते हैं मैं आपकी वजह से इस वक्त इस ट्रेन में हूँ? इसे बैठते हुए डिस्पोजल चाय का कप से जानिब बढ़ाया। वो बेतासी निगाहों से इसे देखता रहा। मैं जानती हूँ कि आपको चाय पसंद है, तो खामोशी से इसे थाम लें। वो माहौल पर छाई कुल्फत ख़त्म करने की कोशिश करते हल्के फुल्के अंदाज में कह रही थी। इसे कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से वो कप थाम लिया। जी अपनी तमाम हसियात से इसे देख रही थी। वो चाय का कप हाथ में थाम कर एक बार फिर से बाहर देखने लगा। इसके माथे पर पड़े बाल हवा चलने के पास उड़ रहे थे। जिया ने इस लम्हे में खुद को बेबस पाया था। जाने कितने लम्हे वो इसी मंजर को देखती रही। अपने चेहरों पर नसों की तपिश महसूस करते उसने पलट कर जिया को देखा। कमाल की बात यह थी कि दोनों की चाय ठंडी पड़ चुकी थी। जिया के लिए वो वजह वो सामने बैठा शख्स था, जबकि जो सामने बैठा था वो अपनी सोचों में गुम था। क्या वो बहुत खूबसूरत है? इसे अपनी जानिब सवाली नजर से रखते जिया पहले तो बड़बड़ाई, फिर आखिर पूछ ही दिया। बहुत। जिया ने पहली बार इसके मुँह से कुछ सुना था। वो शायद बेसाख्ता कह गया था। जिया ने गहरा सांस लिया और चाय का कप सीट पर रखकर गिलास साफ करते बोली, मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे इस वक्त यहाँ होने की वजह आप हैं। मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स छोड़ कर आई हूँ। वो इसलिए कि मैं आपकी ज़िंदगी पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहती हूँ। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं आपकी ज़ुबानी ही सुनती। जिया की इस बात पर इसने जिया को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो या इसका दिमाग हिल गया हो। लेकिन सानी तो इसे देखता रहा, फिर भोरे से मुस्कुरा दिया। इस तहजिया मुस्कुराहट, जबकि जिया तो इसकी मुस्कुराहट पर बदतर हो गई थी। क्या किसी ने आपको बताया कि आपकी मुस्कुराहट अच्छी है? शायद वो बात नहीं लगी थी, इसलिए चुप नहीं बैठ सकती थी। जिया की बात सुनकर इस शख्स की होंठों की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। दिमाग में एक बार फिर से मासी की पन्नों में लचने लगा था। तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? वो इश्तियाक से पूछ रहा था। मैंने कभी गौर नहीं किया। उसने आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते लापरवाही से जवाब दिया। वो ऐसी ही थी, कभी गौर से किसी इंसान को तकती ही नहीं। गहरा गम की मेरी छुए तासरात से इसे देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने सच में कभी गौर नहीं किया आप पर। वो खफकी से बड़बड़ाई। हाँ तो अब देख लो ना, और देख कर बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया। वो मुस्कुराया था। आपकी एक अच्छी बात है कि आप सच बोलते हैं। फ़ौरन जवाब आया। इसके जवाब पर वो बस इसे घूर कर रह गया। मैं लुक की बात कर रहा हूँ। वो भी खफा हुआ था। मैं जानता हूँ मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। इसी बात सुनकर रेकी ने आइसक्रीम छोड़कर इसे सर से पाँव तक घूरा। इसे ऐसी घूरते देखकर वो बेसाख्ता हंस दिया। हाँ ये हंसी, ये अच्छी है, और बाल भी। इसने उंगली सी बालों की तरफ इशारा किया। इतना क्यों हो जाते हैं आप? जिया की आवाज़ पर वो वापस लौट आया था। होंठों पर जख्मी मुस्कान उभरी थी, जबकि आंखों में हैसियत थी। गम मारने से हल्का होता है। वो संजीदा लहजे में गोया, जाओ यहाँ से। वो बोला भी तो क्या, लहजा सर्द था। जिया के दिल पर घूंसा सा पड़ा था। इसी चेहरे पर साया सा लहराया। अगले ही पल वो खुद पर काबू पाते हुए बोली, ऐसे नहीं जा सकती। आप मेरे कर्जदार हैं। जिया की बात पर इसकी आंखों में फिर से सवाल भर आया था, जैसे पूछ रहा हो कौन सा कर्जा। इसे इस देखने पर जिया ने नजर चुराई। जाने कि वो शख्स सारी बातें आंखों से ही करता था। आप देखिए ना, अभी मैंने आपको चाय दी, आपने कौन सा मुझे पैसे दिए? तो आप मेरे कर्जदार हुए ना? वो कंधे उचकाते बोली। इसकी आंखों ने फिर से जिया को पागल का कमेंट दिया था।
اور یہ قرضہ تب اترے گا جب میں باقی کا ساتھ سفر آپ کے ساتھ طے کروں گی۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ جے کی بات سن کے اس نے سچ رکھ دیا، جیسا سنا ہی نہ ہو۔ اب پھر ٹھنڈی ہو چکی چائے کو ہونٹوں سے لگایا، ویسے ظاہر کر رہا تھا جیسے جیا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب جیا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا آپ کو پہلی ملاقات یاد ہے جب وہ آپ سے ملی تھی؟ کیسی لگ رہی تھی وہ؟ پہلی ملاقات؟ یہ الفاظ اس کی ذہن میں رقص کرنے لگے تھے۔ بھلا کیسے بھول سکتا تھا وہ پہلی ملاقات؟ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور ٹرین پھر سے چلنے لگی تھی، اور اسی ساتھ اس کی یادوں کی ٹرین نے رفتار پکڑ لی تھی۔ مجسمہ سازی۔ راجہ سکرٹری نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ عارضی مقاصد کے حصول کے لیے گزرتا ہے۔ روز کی معاشی جدوجہد، آرام یا طاقت پانے کی چھوٹے پیمانے پر کوشش، خوشی اور آسائش کی ضرورت۔ تاہم ان میں سے کم ہی کچھ یادگار یا دیرپا احساس ہوتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہم اپنے اس سکون سے جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں اور ایسی چیز کو پاتے ہیں جو ہماری موجودہ دلچسپیوں اور خواہشات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کسی قیمتی اور پراسرار حقیقت کا احساس جو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا سے نہیں۔ یہ خوبصورتی کا تجربہ ہے۔ اس تجربے سے گزرنے والوں کو احساس کو کئی دوسرے برداشت نہیں کر سکتے اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تقدیر سے تصحیق ہے۔ خوبصورتی کا انکار اور بے حرمتی کا کلچر ہے۔ ایسا کلچر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام انسانی آئیڈیل بے وقت ہیں۔ خوبصورتی کے تجربے کو جیتنا پڑتا ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بے حرمتی اور تضحیک کا بڑھتا کلچر جسے انٹرنیٹ پروان چڑھا رہا ہے، یہ مشکل تر کرتا ہے۔ اس کا شور انسانیت کی کمزور آواز کو ڈھپونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر ایک سبق ہے۔ خوبصورتی کی قدر اور مقصد کو بے وقت قرار دینے کی کوشش خود اس کلچر کو بے وقت کر رہی ہے، اور جب کوئی اپنا بے وقت ہونا دکھا دے تو اس کو پھینک دیے جانے کا وقت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس خوبصورتی کی قدر کرو جو تمہارے اندر ہے، اور اس خوبصورتی کو تخلیق کرو جو تم کر سکتے ہو۔ مجسمہ سازی اس شہر کا پرانا کلچر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پرانی عمارتیں ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے جتنا جڑ گئے ہیں اتنا اکتا بھی گئے ہیں۔ اس لیے آرٹ کو وقت دو۔ آپ کو اسکیچنگ میں دلچسپی ہے، اس لیے اسکیچنگ کریں۔ پینٹنگ پسند ہے، خوبصورت مناظر کو قید کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مجسمہ سازی کا ہنر ہے تو ایسے شاہکار کی تخلیق کریں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران رہ جائیں۔ وہ کتنا اچھا بولتا تھا، سب دم سادے سے سن رہے تھے۔ یہ ایک ہال تھا جہاں قطاروں میں رکھی گئی کرسیوں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو فارم فل کر کے جمع کروا چکے تھے۔ ماسیری انسٹیٹیوٹ میں عمر کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہاں خوبصورتی یا آپ کی تعلیم پر داخلہ نہیں ملتا تھا، بلکہ آپ کو مجسمہ سازی کا کتنا علم ہے، اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایڈمیشن فارم میں 3 اہم سوال ہوتے تھے جن کے جواب دینا لازمی تھے۔ پہلا سوال، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو اس کی وجہ بیان کریں۔ دوسرا سوال، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تیسرا سوال، ماسیری کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 3 سوال جن کے جوابات پر ماسیری انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن مل جاتا تھا، صرف ان لوگوں کو جن کے جوابات ماسیری کو پسند آتے تھے۔ آپ سب لوگ اپنا فارم فل کر چکے ہیں؟ کل شام تک اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگ جائے گی۔ آپ سب کو میری طرف سے بیسٹ آف لک۔ وہ پروفیشنل انداز میں مسکرایا تھا۔ وہاں بیٹھی آدھی سے زیادہ لڑکیاں صرف اس لیے ایڈمیشن لینے آئی تھیں کہ مسٹر ماسیری کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا۔ وہ اس وقت سرمئی رنگ کی پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال اچھے سے سیٹ تھے، کلائی میں گھڑی تھی، اس نے ٹائی نہیں پہنی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور وہ خود بھی اسمارٹ تھا۔ وہ اکثر ہاتھ ہلا کر بات کرتا تھا۔ ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے بیان کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک روٹین تھی۔ جب وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس فارم فل کر لیتے تو وہ ان سے ملاقات لازم کرتا تھا۔ اس دوران وہ آنے والے نوجوان جو سوشل میڈیا میں گم تھے اور ادھیڑ عمر لوگ جو ہر چیز سے اکتا چکے تھے، سب کو آرٹ سے جڑنے کا کہتا تھا۔ ماسیری کے نزدیک آرٹ انسان کو ڈپریشن سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے بول رہا تھا جب اچانک ابھرنے والی آواز پہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ مارتھا کی آواز تھی۔ وہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ اس سے اندر نہیں جا سکتی۔ وہ بھاگتی دوڑتی ماسیری انسٹیٹیوٹ تک پہنچی تھی۔ روز نے اسے جانے کس مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہاں آئی تھی۔ انسٹیٹیوٹ کے باہر گہری خاموشی چھائی تھی، اسے رہ رہ کر روز پر غصہ آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں سے گالیاں دے رہی تھی۔ روز یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے میری جائی تھی، جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر اسے ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی نظر آئی تھی۔ ایما اسے پاس کی اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سوری میم، یو آر لیٹ۔ ایڈمیشن کا ٹائم گزر گیا۔ لیکن نے شائستہ لہجے میں معذرت کی۔ کیا مطلب ٹائم گزر گیا؟ ایما کی تیوری چڑھی۔
یہ کوئی پیپر ہے جو ٹائم گزر گیا اور پھر آج کا دن پورا تھا؟ ایسے ہی سے ٹائم گزر گیا؟ میں مرتے مراتے یہاں پہنچی ہوں۔ اسے سچ میں غصہ آیا تھا۔ یو آر لیٹ میم۔ اسی غصہ کرنے پر رٹ نے پھر سے وہی الفاظ دکھائے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا نا، اور ابھی 3:40 ہوئے ہیں۔ لیٹ کیسے ہو گئی؟ 3 بجے تو ایڈمیشن سٹارٹ ہونا تھا نا۔ ایما کے دماغ گھوما تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا اور 3:15 پر سب سے فارم لے لیے جاتے ہیں۔ اب تو پری لیکچر ہو رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے معذرت کی۔ میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ میری اس سال ایڈمیشن لینا بہت ضروری ہے، برائے مہربانی کچھ کیجیے۔ بلاخر اس نے خود پر قابو پاتے درخواست کی۔ سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے ایسے کیسے نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے آپ لوگوں کی باس؟ میں خود بات کر لیتی ہوں۔ وہ خود ہی آگے بڑھی۔ میم اسٹاپ، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ لڑکی کی آواز ابھی گئی، پر تب تک وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے پریشانی میں فون ملایا تھا۔ جبکہ ایما کوریڈور سے گزر کر تھوڑا اندر آئی تو اسے ایک جانب سے تانے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے روز کا بھی احساس تھا، تبھی وہ وہاں پہنچ گئی۔ وہاں دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کھولتے سے عقب سے آواز ابھری تھی۔ یہ مارتا تھا جو ریسیپشنسٹ کے فون کرنے پر وہاں کسی بھوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ مسٹر ماسر، ہم نے سنا ہے آپ کافی آرٹسٹک پرسن ہیں، آپ کو شاعری پسند ہے اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ملے گا یا نہیں، پر میں آپ کی آواز میں آپ کی فیورٹ شاعری سننا چاہتا ہوں۔ یہ 45 سالہ ایک شخص تھا جو ماسی سے اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جو دونوں جیبوں میں ہاتھ عرصے اب اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، گردن جھکا کر ہولے سے مسکرایا۔ وہ کسی کے کہنے پر کوئی کام مشکل سے ہی کرتا تھا، پر آج اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنا فیورٹ شعر ان کی نظر کیا۔ جفا و جور کی دنیا سوار دی ہم نے، زہر نصیب کہ ہنس کے گزار دی ہم نے۔ تبھی چھٹکی سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایما اندر داخل ہوئی۔ وہاں کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور اسٹیج پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے اتنی عوام کو تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کو گھبرا گئی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی تھی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ ناصرین نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا تھا جو ہلکے نیلے رنگ کی پاؤں کو چھوتی ایک ڈھیل ڈھالی سی گاؤن نما میکسی میں ملبوس تھی۔ سفید رنگ کی سنیکرز پہنے، کندھے پر بیگ جمائے، وہ پریشان نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جس بات نے ماسی کو چونکنے پر مجبور کیا تھا وہ اس لڑکی کا سر پر لیا گیا اسکارف تھا۔ ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے ہوئے تھی جو بند تھا۔ ماسی کبھی کسی کے آنے پر اپنی بات ادھوری نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہاں بیٹھی عوام پوری حسیات سے اسے سن رہی تھی۔ وہ انہیں یہ شعر پرنسین میں سنا رہا تھا۔ اس نے غزل کوئی اور شروع کی تھی لیکن ایما کو دیکھ کر اس کی لبوں سے کچھ اور ہی پھسلا تھا۔ وہ ہولے ہولے سی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اب وہ ایما کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے عین سامنے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کی تصور میں لٹا دی ہم نے۔ یہ جملہ اس نے ایما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا اور یہ بے اختیار ہوا تھا۔ ایما جس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی پسیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، وہ پوری طرح پزل ہو چکی تھی۔ اس توقع نہیں تھی کہ ماسی میں واقعی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہوگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، حال میں بیٹھی عوام دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ماسی نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا، جبکہ ایما اسی سوال پر گڑبڑا کے رہ گئی تھی۔ میں آپ کو بتانے اور آپ سے بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کائنڈلی اپنے باس مسٹر ماسیر سے ملوا دیں مجھے، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گی۔ میری اس وقت ایڈمیشن فارم لینا بہت ضروری ہے۔ اگلی بار حیران ہونے کی باری ماسیر کی تھی۔ کیا وہ لڑکی ماسیر کو یعنی اسے نہیں جانتی تھی؟ کیا واقعی وہ ویلنسیا میں رہتے ہوئے ماسیر کو نہیں جانتی تھی؟ کیسے کبھی ماسیر کو دیکھا تھا؟ وٹ ربش! ماسیر کے دل پر گھسا پڑا تھا۔ حال میں بیٹھی عوام بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور سیارے سے آ ٹپکی ہو۔ کیا تم ماسیر کو نہیں جانتی؟ پہلے کبھی ملی ہو یا کبھی دیکھا ہے؟ جانے کیوں وہ پوچھ رہا تھا۔ ایما فن نہ کہنے لگی تھی لیکن اگلے پل اس کا ارادہ بدل گیا۔ ہاں میں ملی ہوں، بہت بار ملی ہوں۔ ان پر گرے بال اچھے لگتے ہیں۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس بار حال میں بیٹھی عوام اس کی بات سن کر ہلہلا دی۔ مسرت تو ماسیر کے لبوں پر بھی ابھری تھی لیکن وہ چھپا گیا۔ اس ڈھٹائی سے وہ اس کے سامنے کھڑی جھوٹ بول رہی تھی۔ اب کی بار ماسیر نے سینے پر بازو باندھے اگلا سوال کیا۔ اچھا، کب کب اور کہاں کہاں ملی ہوں؟ جانے کیوں اس سے بات کرنا دلچسپ لگ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دی، ماسیر کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے اسکارف پر پڑی تو وہ فوراً بولا، یو آر لکنگ لائک مسلم۔ یہ بے ساختہ جملہ تھا کیونکہ ایسے کافی سالوں بعد ہوا تھا جب وہ وہاں ایڈمیشن لینے کوئی مسلمان آیا تھا۔ ایما کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔
کیونکہ شدت پسند ہر جگہ پائے جاتے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے سے غصہ آیا اور وہ اردو میں بڑبڑائیں، لگنا کیا ہے بھی میں مسلمان ہوں؟ کیا بے نیازی تھی، کیا فخر تھا، اور کیا ڈھیٹ پن تھا کہ وہ لیٹ ہونے اور مارتھا کے منع کرنے کے باوجود اندر گھس آئی تھی۔ اسی بڑبڑاہٹ سن کر ماسی کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ اب اسی چہرے پر سخت تاثرات ابھرے تھے۔ تو محترمہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماسی انسٹیٹیوٹ میں مسلم الاؤ نہیں ہے۔ اور جبرے بھیجتے بولا تھا، جبکہ وہ تو اس کی اتنے صاف اردو سمجھنے اور بولنے پر صاف رہ گئی تھی۔ یہاں پہ کرتے ہیں ماسی کے ایپیسوڈ کو اینڈ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔